अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वाह वबरकातुहू। मरहबन मरहबन माशाअल्लाह बेमजीएकुम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद फजज़ाकुमुल्लाह हसनुल जज़ा फिल आजिल वल आजिल दाइन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अन युसहिला अलैना हाज़िहि दुरूस वल उलूम व युवफ़्फ़िक़ना लिमा युहिब्बु व यर्दा। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा बिहम्दिल्लाह व बिअऊनिही जल्ल व अला मिशकातुल मसाहबी के सिलसिला दुरूस का ये एपिसोड नंबर 35 35वां सबक आपके सामने हाजिर है। और आज के इस दर्स में ज़ेर मुताला अहादीस अल्लाह की तौफीक से 2423 था 2433 ये अहादीस हैं। और आते हैं हम बगैर किसी तवक्कुफ़ के अहादीस की जानिब। बराह रास्त किताब की असल नसूस जो हैं उनका मुताला करते हैं। मैं शेयर करता हूँ आपको आज की हदीस। सबसे पहले ये हदीस है हमारे पास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जो कि 2423 है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के जा रजुलुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आदमी सहाबी आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फ़काला तो कहने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा लक़ीतु मिन अक़रबिन लदग़तनी अल-बारिहा। अल्लाहु अकबर। मा लक़ीतु के जो मैंने पाया, मिन अक़रबिन बिच्छू की तरफ से, लदग़तनी जिसने मुझे डस लिया था, अल-बारिहा था गुज़िश्ता रात। गुज़िश्ता रात बिच्छू के डस जाने की वजह से जो मैंने तकलीफ उठाई, यानी मुझे बहुत तकलीफ हुई, वो खबर दे रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क़ाल आपने फरमाया, अम्मा लौ कुल्ता अगर तू कहता, हीना मसईता शाम के वक्त, जिस वक्त तूने शाम की, तू ही अगर कहता ये कलिमात, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ा, मैं पनाह पकड़ता हूँ अल्लाह के उन तमाम पाकीज़ा कलिमात की जो बड़े परफेक्ट मुकम्मल कामिल हैं, ताम्मात, मिन शर्रि मा खलक़ा हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की। अल्लाहु अकबर। ला लम तदुर्रुक तो तुझे कोई चीज़ भी तकलीफ ना देती। रवाह मुस्लिम से इमाम मुस्लिम ने रिवायत की। और ये बहुत ही मारूफ हदीस अजीज़ तलबा और बहुत ही मारूफ कलिमात हैं। हर एक को चाहिए कि वो ये ज़ुबानी हिफ्स करे इन कलिमात को और दिन रात वो पढ़ा करे, सुबह भी और शाम भी। तो ये हदीस अल बारिहा, इसमें का मतलब है गुज़िश्ता रात, इसको अंडरलाइन कीजिए। और बाकी हदीस जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। आगे चलते हैं 2424, ये भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ही रिवायत है। अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा काना फी सफ़रिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि इज़ा काना फी सफ़रिन औ असहरा, इज़ा काना फी सफ़रिन व असहरा, कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करते थे और सफ़र के दौरान ख़ास तौर पर जब सहरी का वक़्त होता, यानी जब सुबह सादिक से पहले थोड़ा सा तहज्जुद का वक्त होता है, तो तुलुए फजर से थोड़ा सा पहले, यकूल आ फरमाते, समिअ सामिउन बिहम्दिल्लाहि, सुनने वाले ने सुन ली वो तारीफ जो हम अल्लाह की तारीफ करते हैं। अल्लाह की हमने जो हमद बयान की, तारीफ बयान की, वो सुनने वाले ने सुन ली। व हुस्न बलाएही, हाँ व हुस्न बलाएही अलैना, और हुस्न बलाए ही और उस ज़ात की जो नेमतें हैं बहुत ही अच्छी हैं, फजल हैं हम पर, बहुत ही करम हैं, अच्छे हैं, अलैना हम पर, रब्बाना है हमारे परवरदिगार, साहिबना हमारा साथी बन जा, वाफदिल अलैना
اور ہم پر فضل و کرم کی بارش برسا دے، وافضل علینا عائدن، ہم یہ دعا کر رہے ہیں تیری پناہ طلب کرتے ہوئے، ہم یہ پناہ طلب کرتے ہوئے باللہ اللہ کی، من النار جہنم کی آگ سے، یہ ہم سوال کر رہے ہیں، پناہ طلب کرتے ہوئے اللہ کی ذات کے ساتھ، من النار جہنم سے۔ رواہ مسلم سے بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دوران سفر سحری کے وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ فرماتے۔ یہ 2424 یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں سامع سامع بحمد اللہ، اس کا مطلب تو آپ نے سن لیا کہ سننے والے نے سن لیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، یا جو ہم نے حمد بیان کی، باقی کلیئر ہے، دعا کو یاد کرنا چاہیے۔ آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس 2425 وان ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قافل من غزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے، من غزو کسی غزوہ سے، او حج یا حج، یا عمرۃ یا عمرہ کے سفر سے، یکبر علی کل شرف، تو آپ تکبیر کہتے اللہ اکبر ہر اونچی جگہ پر، جب آپ چڑھتے چڑھائی کرتے چڑھتے وقت، یا آپ سٹاپ کرتے پڑاؤ ڈالتے کسی اونچی جگہ ٹیلے وغیرہ پر، تو آپ تکبیر کہتے اللہ اکبر علی کل شرف من الارض، یعنی ہر زمین کی بلند جگہ پر۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ، جب آدمی سیڑھی چڑھ رہا ہو تو اس وقت بھی یہ تکبیر کہنے کا حکم ہے، اللہ اکبر۔ تو کتنی بار کہتے؟ ثلاثہ تکبیرات، 3 بار تکبیرات کہتے۔ سما یقول، پھر آپ فرماتے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہی 3 بار آپ کو یاد ہوگا کہ سواری پر سوار ہوتے وقت جب آپ سیدھا پورے پراپر طریقے سے بیٹھ جاتے سواری کی پشت پر، تو یہی 3 بار کہتے اور پھر آگے سفر کی دعائیں کہتے تھے۔ تو یہ تکبیرات اونچی جگہ پر کسی بھی جگہ چڑھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے یہ کہنی چاہیے۔ ثم یقول، پھر فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون، ہم لوٹنے والے ہیں، تائبون، ہم توبہ کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں اللہ ذوالجلال کی، ساجدون، سجدہ ریز ہونے والے ہیں رحیم و کریم معبود برحق کی بارگاہ میں، لربنا، اپنے پروردگار کی حضور، حامدون، ہم تعریف کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ وعدہ، اللہ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، ونصر عبدہ، اور اللہ نے مدد کی اپنے بندے کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ اکیلے کی ذات نے بہت سارے لشکروں کو یا کفار کے گروہوں کو شکست فاش دی، انہیں ہزیمت سے دوچار کر دیا۔ تو یہ حدیث بھی بڑی معروف دعا ہے اور بالکل صحیح ہے، 2425۔ تو اس میں دیکھتے ہیں یہ ہزم الاحزاب، یہ علی کل شرف، ایک تو یہ اس کو انڈرلائن کیجئے ہر بلند جگہ پر، اور اسی طرح یہ پہلی حدیث جو ہے، اور 24 اور 26 حدیث جو ہے اس میں جو ابھی پڑھ رہے ہیں ہم زیر مطالعہ ہے، ہزم الاحزاب، اس کو انڈرلائن کیجئے کہ اکیلے اللہ جل شانہ نے بہت سارے لشکروں کو شکست دی۔ اس میں غزوہ خندق کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جس وقت کفار مکہ یا کافروں نے ہر طرف سے 10 یا 12 ہزار کی تعداد میں اچانک مدینہ پر مسلمانوں پر یہ لغار کر دی تھی، اللہ اکبر، تو اللہ جل شانہ نے پھر ان کے خلاف اپنے لشکر حرکت میں لاتے ہوئے ان کافروں پر اپنے پیغمبر علیہ ایمان کی مدد فرماتے ہوئے خاص طور پر اپنی مخلوق ہوا، تند و تیز ہوا، آندھی اور فرشتوں کے لشکروں کو ان پر متعین کر دیا،
جنہوں نے ایک ہی رات میں ان کو سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا اور وہ سب بھاگ گئے تھے۔ تو یہ بہرحال ایسے اوقات میں یہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے اور یہ کلمات کہنے چاہیے، بہت ہی بابرکت ہیں اور اللہ جل شانہ کی تائید اور اس کی نصرت کے لیے بڑے ممد ہیں۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے 2446 2426 وعن عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال، وہ کہتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب علی المشرکین، کہ غزوہ خندق کے دن یوم الاحزاب، اس کو خندق کے کا دن بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق اور یوم احزاب غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہے اس کے۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن مشرکوں کے خلاف بد دعا فرمائی، وقال، اور آپ نے یہ الفاظ کہے، اللہم منزل الکتاب، الہی اے اللہ، اے کتاب کو اتارنے والی، سریع الحساب، اے جلدی حساب لینے والے، اللہم اہزم الاحزاب، اے اللہ شکست فاش دے ان گروہوں کو، ان لشکریوں کو جو دشمن کے ہیں کفار، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان کو شکست سے دوچار کر اور ان کو ہلا کر رکھ دے، یعنی انہیں زلزلہ کی لپیٹ میں لے آ، زلزلے کی لپیٹ میں لے آئے اللہ ان کو۔ تو یہ حدیث جو ہے 2427 2426 ہے، 2426 کلیئر ہے، اور اس کی جو اپنا ہے سند وہ بھی آپ جان رہے ہیں، جیسے کہ متفق علیہ ہے، امام بخاری امام مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے آتے ہیں حدیث طلبہ، حدیث نمبر 2427 عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہے نا۔ اس کا معنی ہے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے والد کے پاس۔ کیا مطلب نازل؟ مراد ہے آپ اترے یا مہمان بنے، کوئی بھی معنی کر لیجئے، میرے باپ کے گھر میں یا میرے باپ ابا جان کے پاس۔ فقربنا الیہ طعاما ووطبۃ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کیا؟ کھانا، ووطبا، اور حلوہ، مالیدہ بھی سے کہتے ہیں، حلوہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف ایک چیز کی کا نہیں بنا ہوتا تھا، عرب جو ہیں ان کے ہاں یہ بہت ایک بڑا مزیدار کھانا اور بہت قیمتی اور بات پرتکلف یہ کھانا سمجھا جاتا تھا۔ کھجور، دیسی گھی اور پنیر، اسے وہ ملا کر تو ایک مالیدہ یا حلوہ تیار کرتے تھے، تو اس کو وطبہ کہتے تھے، وطبتن، طعام یعنی کھانا بھی کھلایا، اور وطبتن یہ اضافی ڈش جو ہے وہ بھی، جو کہ میٹھی ڈش ہوتی ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ فاکل امین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا، ثم اوتي بتمر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی معمول کے مطابق کھجور لائی گئی۔ فکان یاکلو، تو آپ اسے کھا رہے تھے، ویلقی النوا بین اصبعیہ، اور ڈال رہے تھے اپنی جو گٹھلیاں تھیں اس کھجور کی، وہ آپ اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈال رہے تھے، ویلقی النوا بین اصبعیہ، یعنی عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور جو کچھ دیکھا اسی کے مطابق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اس دعوت کے دوران حرکات تھیں وہ نوٹ کی اور انہوں نے اس طرح اپنا بیان کر دی۔ تو ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے درمیان گٹھلیوں کو پکڑ رہے تھے،
اور یہ ذہن میں ہو کہ یہ جو انگلیاں تھیں یہ بائیں ہاتھ کی تھیں، دائیں ہاتھ سے تو آپ تناول فرما رہے تھے کھانا، کھجوریں کھا رہے تھے، جیسا کہ دائیں ہاتھ سے آپ کا معمول تھا، کھانا کھاتے تھے، چیزیں کھاتے تھے۔ تو کھانا کھانے کے بعد، کھجور کھانے کے بعد جو گٹھلیاں تھیں یا جو گٹھلی ہوتی تھی وہ اپنے بائیں ہاتھ کی جو 2 انگلیاں ہیں، وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ، یعنی انہوں نے پھر فرمایا کہ آپ اکٹھا کر رہے تھے ان کو، السبابہ انگلی کو، یہ بائیں ہاتھ کی جو سبابہ ہے، اور وسطیٰ اور درمیانی انگلی، انگوٹھے کے ساتھ والی اور درمیانی انگلی، ان دونوں کے درمیان۔ وفی روایت، روایت میں یہ الفاظ ہیں فجعل یلقی النوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے تھے اور رکھ رہے تھے، فجعل یلقی کی بجائے جعل، آپ رکھ رہے تھے، فجعل یلقی النوا، آپ رکھتے چلے جاتے تھے گٹھلیاں کھجور کی، علی ظہر اصبعیہ، اپنے دونوں انگلیوں، یعنی السبابہ والوسطیٰ، وہی درمیان والی اور اسی طرح انگشت، شہادت کی انگشت جو ہے بائیں ہاتھ کی، انگوٹھے کے ساتھ والی، وہ سبابہ والوسطیٰ اور درمیانی انگلیوں کی پشت پر ان کو رکھتے جاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ ثم اوتیہ بشراب، پھر آپ کے پاس پانی لایا گیا، فشربہ، تو آپ نے پانی بھی پیا، فقال ابی، تو میرے باپ نے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے کھانے اور پینے سے بھی پی بھی لیا، تو تب میرے باپ جو ہے انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا، یہ یعنی بسر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ، یہ عبداللہ بن بسر کی بات ہے نا، وہ روایت کر رہے ہیں، جو میرے باپ تھے ابا جان بسر، وہ انہوں نے کہا فقال ابی واخذ بلجام دابت ہی، اس حال میں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اس کی لگام بھی پکڑ لی، یعنی الوداع کہنے کے لیے نا، جب سی آف کرتے ہیں مہمان کو تو اس وقت یہ طریقہ اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے اور آپ اپنی سواری پہ تشریف فرما ہوئے، تو میرے باپ بسر جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ لی اور یہ ریکویسٹ کی، یہ فرمایا فقالا ادعو، دعا کرو، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کرو، لنا، میرے لیے، اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ برکت دے دے ان کو، فیما، اس چیز میں، رزقتہم، جو بھی چیز ان کو تو نے عطا کی ہے، یعنی ان کے رزق میں اللہ برکت دے۔ اور رزق سے مراد ہر چیز ہے، صرف کھانا مال ہی نہیں ہوتا، ہر چیز، علم، عمل، تقوی، نیکی، عقیدہ، اخلاص، اور اسی طرح جناب پرہیزگاری، اسی طرح شرافت، اسی طرح ایمان، اسی طرح اپنا عمر، اسی طرح صحت، عافیت، اسی طرح مال، ہر چیز، اولاد، گھر، ہر چیز میں اللہ برکت دے۔ وغفر لہم، اور اللہ ان کو معاف بھی کر دے، ورحمہم، اور اللہ ان پر رحم بھی کر۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ الفاظ ضرور سب یاد کریں، اور اسی طرح آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو سنت کے مطابق آپ نے ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، پھر ان کو الوداع کہنا ہے، پھر ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، اور ان کو یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ مستحب ہے، سنت ہے کہ وہ آپ کے لیے پھر دعا کریں بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو اس حدیث میں ذکر ہوئی ہیں، یہ بہت ہی اچھے اعمال ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور سنت کے مطابق ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، تکرار کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال اس میں مہمان نوازی کے کچھ آداب ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اس کو جا کر باقاعدہ الوداع کہنا، اس کو سواری پہ بٹھانا، پھر ان سے دعا کی ریکویسٹ کرنا، پھر مہمان کو چاہیے کہ وہ دعا ضرور کرے۔ یہ چیزیں ہم فراموش کر چکے ہیں، ہمارے جو بزرگ بڑے فور فادرز تھے وہ ان کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بلکہ وہ تو جاتے ہوئے کچھ گھر والوں کے بچوں کے ہاتھوں پہ کچھ جاتے ہوئے کوئی پیسے بھی رکھ جاتے، یا جب آتے گھر میں تو کچھ پھل وغیرہ یا کوئی چیزیں لے کے بھی آتے تھے۔ یہ روایتیں بڑی پیاری روایتیں مسلم معاشرے کی۔ آگے ہمارے پاس 2428 2428 حدیث ہے، ان طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند کو دیکھتے، نئے چاند کو طلوع ہو گیا ہے، سبحان اللہ، قال آپ ارشاد فرماتے اللہم اہل علینا بالامن، اے اللہ اس چاند کو ہم پر چڑھا دے، اللہ اکبر، طلوع فرما دے اے اللہ، اللہم اہل علینا ہم پر بالامن، امن کے ساتھ، والایمان اور ایمان کے ساتھ، والسلامت اور سلامتی کے ساتھ، والاسلام اور اسلام کے ساتھ۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، ربی و ربک اللہ، پھر وہ ساتھ ہی مخاطب ہوتے کہ اے چاند، ایوہ الہلال، ربی و ربک اللہ، میرا بھی رب اور تیرا بھی رب اللہ ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اگرچہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن بہرحال یہ الفاظ کہتے ہوئے کوئی حرج نہیں، اور اسی کے مشابہ صحیح حدیث میں بھی الفاظ ہیں قدر اختلاف کے ساتھ۔ سوری، یہ دعا جو ہے یہ سب یاد کر لیں، اس کے بلکہ اور بھی دعا ہے، وہ انشاءاللہ ٹائم پہ وقت پہ آئے گی، شاید آپ پڑھیں گے تو اس کو بھی یاد کر لیں، وہ زیادہ صحیح ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں تقریباً۔ امام ترمذی نے روایت کیا وقال ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، اور یہ بعض جو اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر نے کہا یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ ضعیف کہنے والے کہتے ہیں کہ سند میں سلیمان بن سفیان المدینی یہ ضعیف ہے، اور حدیث کے جو دیگر شواہد ہیں وہ بھی تقریباً ضعیف ہی ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال واللہ اعلم عالم بالصواب۔ حدیث کی دعا میں یہ جو الفاظ ہیں، اے چاند تیرا بھی پروردگار اور میرا بھی پروردگار اللہ ہے، تو اس سے ان عقائد باطلہ کا رد ہے جو کہ چاند اور سورج اور اس قسم کے اجرام فلکیات کی عبادت کرتے، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ مؤثر ہیں ہماری زندگی کے حوادثات میں، احوال میں، تو یہ بت پرستی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ جل شانہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا بھی رب اور تیرا بھی رب اے چاند اللہ ہے، تجھے اللہ ہی طلوع کرنے والا ہے۔ آگے ہے 2429 عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، وہ دونوں دونوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل رعا مبتلا، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کہ جو کسی آدمی کو دیکھے جو مبتلا ہو کسی مرض میں، کسی آزمائش میں، کسی تکلیف میں، کسی دکھ میں، کسی کرب میں، کسی بیماری میں، اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کو کوئی آدمی جو دیکھے تو فقالا، اور اس نے یہ الفاظ کہے الحمدللہ الذی، ساری کی ساری تعریفات اس اللہ کے لیے، الذی وہ اللہ وہ ذات، عافانی جس نے مجھے عافیت دی، مما ابتلا کا بہی اس مرض سے جس مرض میں اس نے تجھ کو مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر، اور مجھے اللہ نے اس اللہ کی تعریف کہ جس نے مجھے فضیلت دی، فضیلت بخشی، علی کثیر بہت ساری، ممن خلقا اس مخلوق پر، علی کثیر ممن خلق تفضیلا کہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا اور اسے فضیلت بخشی، ممن خلق تفضیلا اصل میں تھا وفضلنی تفضیلا، ٹھیک ہے جی، اور اس نے مجھے بہت ساری فضیلت بخشی، علی کثیر ممن خلق بہت ساری مخلوق پر جو اس نے پیدا کی، بہت ساری مخلوق پر جو اس نے پیدا کی مجھے اس نے اس پر فضیلت بخشی، کیا مطلب اس تکلیف اور دکھ اور بیماری سے محفوظ رکھ کے، اللہم الا لم یصبہ ذلک البلاء کائنا ما کانا، تو اگر وہ شخص جو ہے وہ یہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ کلمات کہے گا تو الا لم یصبہ کہ نہیں پائے گا اس کو، یا نہیں پا سکے گی اس کو ذالک البلاء یہ تکلیف یا آزمائش پکڑ سکے گی، کائنا ما کانا خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کس حالت میں بھی ہو اور جب تک بھی وہ ہو،
تو ہر حال میں ہر اعتبار سے وہ اس بیماری سے محفوظ رہے گا کہ جب وہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر وہ یہ کلمات پڑھے، یہ کلمات کہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو کوئی اندھا ہے، کوئی بیچارہ مصیبت زدہ ہے، مریض ہے، کوئی آنکھوں سے محروم ہے، کوئی دماغ سے محروم ہے، کوئی کسی عضو پارٹ آف باڈی سے محروم ہے، کوئی ایک مستقل بیماری میں یا مفلوق الحال ہے، یا کوئی بھی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بد عقیدہ ہے تو وہ بھی چونکہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی زحمت ہے اور تکلیف ہے اور آزمائش ہے، یا کوئی کافر ہے یا مشرک ہے، تو یہ دعا اس کو پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ اس کو محفوظ رکھے اس قسم کی آزمائش سے اور تکلیف سے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ مبتلا بلا کو دیکھے سے مراد، جیسا کہ میں نے کہا ہے، مثلا جزامی بیمار، اندھا یا کسی بے دین کو دیکھ کر ہر قسم کی آفت مراد ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور بعد نے کہا ہے کہ اگر دینی آفت ہو تو پکار کر کہے، اونچی آواز میں یہ الفاظ کہے، اور اگر کوئی بیماری وغیرہ جسمانی ہو تو آہستہ سے کہے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ تو یہ بعد نے اپنے طور پہ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ آداب ہیں کہ اونچی یہ الفاظ اسے دے کر اونچی آواز میں کہے یا کہ آہستگی میں۔ تو اگر تو کافر مشرک ہے یا بے دین ہے یا کوئی مبتدع ہے، بدعتی وغیرہ خرافی، تو پھر وہ اونچی آواز سے کہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ مجھے میسج دے رہا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں۔ اور اگر کوئی مرض جسمانی ہے فزیکلی، تو وہ اس کو آہستگی سے اس کے سامنے یہ الفاظ پڑھے، اسے پتہ نہ چلے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ بہرحال یہ علماء کے اپنے ہے، اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ حالات کو انسان خود دیکھ لے کہ مجھے اونچی کہنا چاہیے یا آہستگی سے کہنا چاہیے۔ 2430 آگے حدیث ہمارے پاس، رواب ابن ماجہ عن ابن عمر قال وقال ترمذی وهذا سن غریب وعمر بن دینار الراوی ليس بالقوی۔ ہاں جی، 2430 یہی متن ہے جو کہ پیچھے ہم نے گزشتہ حدیث 2429 کے متن میں پڑھی ہے، وہی سیم متن ہے جو کہ امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ امام ترمذی نے تو یہ حکم لگایا کہ یہ حدیث غریب ہے اور عمر بن دینار راوی مضبوط نہیں ہے، مضبوط راوی نہیں ہے سند کے اس کی سند میں، لیکن اہل تحقیق جو ہیں ان کے نزدیک عزیز طلبہ یہ حدیث بھی حسن یعنی صحیح ہے، اپنی پہلی حدیث کی طرح۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی حدیث متن وہی ہے، سیم ہے، اور لہذا یہ بھی صحیح ہے، کم از کم شاہد اس کا بالکل صحیح ہے، الفاظ صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ 2430 آگے ہے نیکسٹ ہمارے پاس 2431 وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من دخل السوق، کہ جو شخص بھی منڈی میں داخل ہو، سوق یعنی بازار میں یا منڈی میں مراد ہے جہاں خرید و فروخت عام ہوتی ہے، فقال، تو اس نے یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہم یہ عزیز طلبہ حدیث پڑھ رہے تھے 2431، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من دخل السوق، جو شخص بھی داخل ہوا کسی منڈی یا بازار میں آیا تو اس نے یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کاتب اللہ، اللہ تعالیٰ لکھ دے گا، لہو اس کے لیے، الف حسنات، الف ہزار مرتبہ ہزار یعنی 10 لاکھ ہو گیا، الف حسنات 10 لاکھ نیکیاں، ومحا عنہ الف سیئات 10 لاکھ برائیاں مٹا دے گا۔ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا اللہ اس کے حق میں، اور مٹا دے گا اس سے 10 لاکھ برائیاں۔ ورفع لہ الف درجات، اور بلند کر دے گا اس کے حق میں 10 لاکھ درجات۔ وبنا لہ بیتا فی الجنہ، اور بنا دے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر۔
روا ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ وقال ترمذی و ھذا حدیث غریب وفی شرح سنہ، امام ترمذی نے تو یہ کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، اور شرح سنہ میں یہ کہا ہے مصنف نے کہ من قال، یہ الفاظ کہے ہیں، من قال فی سوق جامع، جس شخص نے منڈی آتے ہوئے آ کر، یعنی فی سوق جامع یعنی بڑی منڈی میں، بڑے بازار میں، جو کہ ہوتا ہے نا گرینڈ مالٹ جسے کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو بڑی منڈی جو ہے اس میں جو مرکزی ہوتی ہے اس میں وہ آیا، فی سوق جامع کے الفاظ ہیں شرح سنہ میں، یباع فی ہے کہ اس میں وہ خرید و فروخت کے لیے آتا ہے، بدل من دخل السوق، یعنی من دخل السوق کے بدلے میں شرح سنہ میں یہ الفاظ ہیں، من قال فی سوق جامع یباع فیہ، شروع کے اندر من دخل السوق کی بجائے من قال فی سوق جامع یباع فیہ، یہ الفاظ ہیں کس میں؟ شرح سنہ میں۔ باقی الفاظ سیم اس جو ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، تو تھوڑا سا شروع میں الفاظ کی تبدیلی ہے، باقی پوری حدیث جو ہے وہ اسی طرح شرح سنہ میں بھی موجود ہے، انہی الفاظ کے ساتھ آتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے چونکہ 10 لاکھ اور اس قسم کے جو بڑے بڑے اجر و ثواب ہیں، اس والی احادیث جو ہیں عموماً ضعیف ہوتی ہیں، صحت کے معیار کو وہ نہیں صحیح پہنچتی، اور عموماً مبلغین جو ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں اس قسم کی حدیثیں بغیر تحقیق کے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ کیا ضرورت ہے خوش کرنے کے لیے جبکہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہیں، اور اللہ جل شانہ کی رحمت و کرم کا کوئی حد و حساب نہیں، قرآن مجید اور حدیث کے اندر ہر چیز کی جو ہے چیز کلیئر موجود ہے۔ تو اس لیے یہ 2431 یہ حدیث بعض نے تو حسن کہا ہے، البتہ بعض اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا۔ ہاں جی، تو یہاں تو بہرحال اختلاف ہو گیا اس حدیث میں۔ جو اس کو ضعیف کہتے ہیں حدیث عزیز طلبہ، وہ کہتے ہیں کہ سند میں عمر بن دینار قہرمان آل الزبیر ضعیف راوی ہے، عمر بن دینار آل زبیر یعنی آل زبیر میں عمر بن دینار ہیں، قہرمان کے نام سے ضعیف راوی ہے، اور حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے ان شواہد کی وجہ سے اسے صحیح کہا ہے وہ بھی غلطی پر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث تقریباً ضعیف ہی ہے، ضعف کی طرف اس کا زیادہ میلان ہے، واللہ عالم، کیونکہ اس میں جو اتنا زیادہ 10 لاکھ کی نیکیوں کا ثواب اور اجر، عموماً صحیح کسی حدیث میں اتنا اجر کسی بھی عمل کا ذکر نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ 100 نیکیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس حدیث نمبر نیکسٹ 2432 ہمارے پاس حدیث ہے، مطالعہ کرتے ہیں۔ وان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، یدعو کہ وہ دعا کر رہا تھا، یقول وہ کہہ رہا تھا، ان الفاظ کو کہہ رہا تھا، اللہم انی اسالک تمام النعمت، اے اللہ میں بے شک تجھ سے سوال کرتا ہوں تمام نعمت، اتمام نعمت کا، یعنی پوری نعمت مجھے ہر قسم کی ملے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ایو شیء تمام النعمہ، کون سی چیز تم مراد لے رہے ہو تمام النعمہ کے الفاظ سے، جو کہہ رہے ہو کہ اسالک تمام النعمہ، تو کون سی چیز ہے تمام النعمہ؟ قالا، وہ کہنے لگا، دعوتن، کہ ایسی دعا، ارجو بیا خیرن، کہ جس سے میں امید کرتا ہوں اس دعا کے نتیجے میں کہ مجھے اللہ مال خیر و برکت والا دے دے، بہت کثرت سے، مکمل۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، ان من تمام النعمت، کہ یقیناً بے شک تمام نعمت میں سے تو یہ چیز ہے، مال اور دنیا کی خیر کثیر نہیں، بلکہ دخول الجنہ، جنت میں داخل ہونا، والفوز من النار، اور جہنم سے کامیاب بچ جانا، اصل تو یہ تمام النعمہ ہے۔ وسمع رجلا، اور ایک آدمی کو آپ نے سنا، یقول، وہ یہ کہہ رہا تھا، یا ذل جلال والاکرام، اپنی دعا کر کے نا ڈیمانڈ،
تو کہہ رہا تھا آخر میں یا ذل جلال والاکرام، اے ذل جلال والاکرام ذات، جلال و اکرام عزت والی ذات۔ فقال، تو آپ نے یہ سن کر فرمایا، فقد استجیب لک فصل، قد استجیب لک فصل، قد استجیب لک فصل، تحقیق تیری دعا قبول ہو گئی، تم اللہ سے دعا کرو۔ تو یا ذل جلال والاکرام کے الفاظ۔ وسامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک شخص کو سنا، وہ یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ میں تو اسے صبر مانگتا ہوں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، سألت اللہ البلاء، کہ تو نے تو تکلیف دکھ کرب جو ہے اس کا سوال کیا اللہ سے، فاسأل العافیہ، عافیت کا سوال کیا کرو اللہ سے۔ تو بجائے اس طرح کہ یہ کہنے کہ اللہم انی اسألک الصبر، کیا مطلب کہ صبر جو ہے وہ تو اس وقت ہی مانگا جاتا ہے جب تکلیف ہو، تو تم نے تکلیف پہلے مانگ لی اور اس کے بعد صبر بھی مانگ لیا۔ تو تکلیف کا سوال کرنے کی بجائے آپ یہ کہو کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ کی جیسی حدیث جو کہ دیگر دعائیں موجود ہیں جس میں عافیت کا سوال ہے۔ تو یہ 2432 حدیث ہے۔ حدیث کی سند جو ہے یہ عزیز طلبہ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی جو بلائی اور نعمت ہے وہ آخرت کی نجات کو ہی قرار دیا ہے کہ جنت مل جائے اور جہنم سے انسان بچ جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ باقی دنیا کی نعمتیں بھی موجود ہیں لیکن یہ سب سے بڑی ہے، انسان کو سب سے پہلے اسی کا سوال کرنا چاہیے، باقی دوسرے سوالات۔ 2433 2433 حدیث، اور یہ ہماری اس آج کے سبق کی آخری حدیث ہے کہ وان ابو ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جلس مجلسا، جو ایک مجلس میں بیٹھا کوئی شخص، فکاثر فی لغتہ، اور اس میں اس کی لغویات بہت زیادہ ہو جائیں، یعنی بیہودہ باتیں اس سے ہو جائیں، منہ سے نکل آئیں، فقالا، تو وہ بعد میں یہ کہے، قبل ان یقوما، مجلس میں اٹھنے سے پہلے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، الا غفر لہ ما کان فی مجلس ذالک، مگر اس کے لیے معافی دے دی جائے گی جو کچھ بھی اس نے ارتکاب کیا اس مجلس میں۔ امام ترمذی نے روایت کیا اور امام بہقی نے فی دعوات الکبیر، دعوات کبیر میں، لاغت ہو کہ اس کا مطلب ہے بے مقصد اور بیہودہ اس کی گفتگو، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ ہمارا آج کا یہ درس اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ کا ملاحقمین اس کو اس پر ضبط رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔